दोनों हजरात। अच्छा ठीक है, आप जाएंगे पहले तारुल कादरी साहब के यौम शुहदा 10 तारीख को मैं जाऊंगा, 11 को मैं इमरान खान को ज्वाइन करूंगा, अगर फर्ज करें 8 को मैं लाल हवेली में करूंगा अपना ऐलान। अच्छा फर्ज करें अब यौम शुहदा के बाद वहां हो जाती है गड़बड़, वो कह रहे हैं कि मेरे कारकुनों को पकड़ा जा रहा है, और कारकुनों को पकड़ा गया, मेरी उनके साथ कल बड़ी तवील नशिस्त हुई, उन्होंने कहा मेरे कारकुन को पकड़ा गया तो ये यौम शुहदा फिर जाती उम्रा में होगा। देखें, मैं तो उस यौम शुहदा में जा रहा हूं जहां हो ये बात की बात है। अभी तो मैं आपको अपना फैसला बता रहा हूं, 8 को मैं लाल हवेली में जुमे के बाद ठीक है, अपने दोस्तों का ऐलान तो करूंगा। यानी फ्लेक्सिबल है ना, ये 10 का इवेंट हालात को चेंज कर सकता है। मेरा ख्याल है सभी लोग हम 10 के इवेंट में शरीक होंगे, तहरीक इंसाफ भी होगी। अच्छा, तहरीक इंसाफ भी जाएगी, उनका डेलीगेशन जाएगा। ताहिरुल कादरी साहब का इनकलाबी मार्च और इमरान खान का आजादी मार्च एक दूसरे की जिद नहीं है, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने नहीं जा रही, ये मेरा एनालिसिस है। आप एग्री करते हैं? बिल्कुल एग्री करते हैं। और एक दूसरे को असल में कुव्वत फराहम लेकिन करेंगे। इमरान खान की हद तक और ताहिरुल कादरी की हद तक कोई मसला नहीं है। ठीक है, ताहिरुल कादरी क्योंकि अकेले उनका फैसले की कुव्वत है, उनके आगे किसी के कोई मसला नहीं है। इमरान खान की एक कमेटी है, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसमें मसाइल हैं। एक लाहौर की सीट वाले एमएनए भी हैं उसमें, होंगे जो भी है, कोई अच्छा फर्क चलो नहीं खैर पड़ता। छोड़ दें उसको। हाँ मुझे ये बताइए, अब मेरे पास एक इतला है जी, शेख साहब, अब आप इसकी तरदीद करें, तस्दीक करें, जो करें, आपने ताहिरुल कादरी साहब और इमरान खान से हलफ लिया है कोई? मैं समझता हूँ इमरान खान इज ए वंडरफुल मैन। कोई कमिटमेंट ली है? नहीं, कमिटमेंट नहीं, सभी लोग बैठे हुए थे, मेरा हक है, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं। मैंने कहा खान साहब आप बता दें फाइनल आपका फैसला क्या है, ये ना हो फिर ये लोग कहते हैं कि मैंने ऐसा किया या मैंने आपको। उन्होंने कहा शेख रशीद, इमरान खान ने मुझे कहा व्हाटसोएवर द सिचुएशन इज, आई विल बी देयर ऑन 14 अगस्त, नो वे टू विड्रॉ फॉर 14 अगस्त। ताहिरुल कादरी साहब ने चलने से पहले मुझे कहा शेख रशीद, मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूं कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैंने कहा जी पिछली दफा भी एक वाकया हुआ, पिछली दफा भी आपने ऐसा किया, और फिर वो जो गवर्नर की बात हुई, मैंने ताहिरुल कादरी साहब से सीधी सीधी बात की। उन्होंने कहा शेख रशीद कोई फैसला आप लोगों के मशवरों के बगैर नहीं होगा। ठीक है, अच्छा इसमें अब ये बताइए, अब आपने ये बात की कि 24-48 घंटों में फौज इस मामले में आ चुकी है, और फौज ने आके ये मैसेज कन्वे किया कि आप 245 पे क्लियर करें, क्योंकि पब्लिक को सिग्नल ये जा रहा है कि सियासी मकासद के लिए आपने इस्तेमाल करना है, तो आप क्लियर करें कि दहशत गर्दी। फौज ने ये कहा कि आप क्लियर करेंगे या हम क्लियर कर दें ISPR के जरिए। अच्छा, हम ये कहें कि 245 आइन का हिस्सा है, और दहशत गर्दी के खिलाफ जो उसका नोटिफिकेशन है उसके खिलाफ फौज जो है वो वहां मौजूद होगी। और आज चौधरी निसार ने क्लियर कर दिया कि 7 जगहों पे फौज मौजूद है इस्लामाबाद। ये ना कहते तो ISPR क्लियर करता। क्लियर करता तो फिर ये तो फिर बड़ा अजीब सिग्नल गया, और फिर वो करारदाद जो फौज के खिलाफ आने वाली थी वो भी रुक गई। और उसका मफहूम तो बड़ा अजीब था, थी तो वो जमहूरियत की हमायत में, लेकिन वो मैसेज फौज के लिए था। ये खौफ इनके ज़हन में जो सवार है, ये बिला वजह उसको हकीकत का रंग देने जा रहे हैं। और वो सरकारी टाइपराइटर से थी, जो भी टाइपराइटर जो था 12 टाइप किए हुए, टाइप किए हुए, हाँ जाहिर है, ठीक है, तो वो रुक गई, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब सवाल ये है शेख साहब कि मैं ये समझने से काफिर हूं, तारुल कादरी साहब से बात करके भी, दोनों ने अपने पत्ते रखे हुए हैं ऐसे करके, वो कह रहे हैं कि हम बस बादशाहत खत्म करेंगे, और मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि बादशाहत खत्म कैसे करेंगे? वो 14 को ऐलान होगा। अब आपसे मैं तवक्को करता हूं कि आप खुल के बताएंगे कि ये आखिर मियां साहब रिजाइन तो नहीं करेंगे। देखें ना, मियां साहब को आप भी जानते हैं, उन्होंने कंडीशन रखी थी, अगर फर्ज करें ये फैसला उन्होंने कर भी लिया तो कंडीशन थी कि गुलाम इसाक खान भी जाएगा तो मैं भी जाऊंगा। सेकेंड टाइम उन्होंने नहीं रिजाइन किया, मार्शल लगवा दिया। अब मियां साहब को ये कैसे कह रहे हैं, कैसे कहेंगे? मैं वक्फे के बाद शेख साहब, और मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि फिर अगला सेटअप कौन, और ये -1 क्या है कि मियां नवाज शरीफ हट जाएं तो चौधरी निसार या शहबाज शरीफ, क्या वो भी अभी तक उस पर पॉसिबल है? एक वक्फे के बाद ख्वातीन नजर दोबारा हाजिर होते। वेलकम बैक ख्वातीन नजरात। शेख साहब असीफा कैसे दिलवाएंगे? गुजारिश ये है कि अल्ताफ भाई से भी मैं राब्ते में हूं, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने -1 की बात की है। मैंने कहा अल्ताफ भाई -1 नहीं होगा, झाड़ू फिरेगा। अच्छा, हम इस मुल्क में गुलाम दर गुलाम नहीं पैदा हुए। ये गलतफहमी साबिक सदर मुशर्रफ को भी थी कि शायद शहबाज, मैंने कहा जी आपको गोली दे रहे हैं, ये दोनों भाई एक है। मैं नहीं समझता कि शहबाज शरीफ में इतनी जुर्रत है कि -1 फार्मूले में पार्टी कहे जी कि मैं आ गया हूं और मैं सबके लिए काबिल कबूल हूं। नो वे।
وہ خاموش ضرور ہے. شہباز صاحب پنڈی کے کتنے قریب ہیں؟ ان کی اسٹریٹجیکلی دیکھیں وہ ہمیشہ فوج سے ان کی اچھی ریلیشننگ رہی ہے شہباز صاحب. ٹھیک ہے. لیکن رزلٹ کیا دیا انہوں نے؟ ان کی اور نثار کی کمٹمنٹ پر انہوں نے اس پہ فرد جرم لگائی مشرف پہ، اور یہ ان کا خیال تھا کہ شام کو ہم بھیج دیں گے، شام کو ان کو لینے کے لیے جہاز بھی آ گیا. اب میں اس ایشو کو زیادہ نہیں ڈسکس کرنا چاہتا. میرے لیے مشرف کیس ایک ثانوی کیس ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ بھی لگے، ٹھیک ہے، وہ دور چلا گیا. اگر میں مشرف کو اگر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو اب وہ اعلان کریں کہ میں نہیں جا رہا، پاکستان میں جیوں اور مروں گا. والدہ بیمار ہیں، ہماری مائیں بھی مر گئی، ہم جیلوں میں تھے. ہم نے تو نہیں آ کے چیخا کہ ہم نے جنازہ پڑھا تو ہم 8 سال قید ہو گئے جی. ہماری ماں بھی تو تھی جی، ہم ورکر تھے. وہ ہماری بڑی فیکٹریاں نہ صحیح فلان تھے، لیکن ہم سیاست میں تھوڑے بہت ورکر تھے. ہم نے تو نہیں رونا پیٹنا ڈالا کہ جی ہماری ماں مر گئی، ہم رسومات نہیں ادا کر سکے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہماری ماں تھی، ہم نے خدمت کی جتنی کوشش کی. تھنگز آر ڈفرنٹ ناؤ. اور جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ مستعفی ہونا یہ نہ ہونا، استعفیٰ کون دلوائے گا؟ کاکڑ دیکھیں نا، ایک تو میاں صاحب نہیں دیں گے. میاں صاحب استعفیٰ دے دیں گے؟ کیسے دیں گے؟ سر یہ جو لوگ ایسی باتیں بٹھا رہے ہیں، آپ سمیت، آپ کو بھی میں کہتا ہوں، یہ مروانے جا رہے ہیں لوگوں کو. ارے دیکھیں اب یہ بڑا نہیں، کیسے جنگل کا نظام آ چکا ہے. میں پوچھ رہا ہوں نا، دیکھیں بھائی بھتیجے کے بازو کاٹ دیتا ہے یہاں پہ. نہیں میں نے کہتا، میں نے آپ مروانے جا رہے ہیں. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں ملک میں وہ کہہ رہے ہیں میں الیکٹڈ وزیر اعظم ہوں، آپ کہہ رہے ہیں ہم ختم کریں گے. کیسے؟ جب یہاں اسلام آباد میں ان کی کوئی رٹنی ہوگی، یہ 4-5 آدمی چیخے آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے. کیا پدی کا شوربہ ساری مسلم لیگ نون میں لیٹی ہوئی ہوگی. اگلی تاشیں جوڑ رہے ہیں، مجھے فون کر رہے ہیں جی کو اگلے حالات میں آپ ہمیں ذرا باخبر رکھیے گا. سر مسلم لیگ نون والے جی، منظور وٹو نے 12 ووٹوں سے 2 دفعہ چیف منسٹر بنا. اسی پنجاب میں جہاں خادم اعلیٰ آج پنجاب جہاں 100 آدمیوں کو گولی ماری، آپ کیا باتیں کریں؟ پنجاب کی سیاست آپ نہیں سمجھتے؟ 12 آدمیوں سے اس نے 2 دفعہ سیاست کی ہے جی. 2 دفعہ چیف منسٹر رہا ہے 12 ووٹوں سے صرف. یہ سارے دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ جمہوریت چاٹو اس جمہوریت کو، اس کو جمہوریت کو گارڈ آف آنر پیش کرو، ضرور کرو جمہوریت. اس چیز کو جتنا یہ پھیلا رہے ہیں اتنا ہم نے، عمران خان نے، شیخ رشید نے، طاہر القادری صاحب نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم فوج لا رہے ہیں. نہیں میں کہہ رہا ہوں استعفیٰ کون دلوائے گا ان سے؟ یعنی بادشاہ ختم کیسے؟ میکینزم کیا ہوگا؟ 10-5 لاکھ لوگ آ گئے. اب وہ کہتے ہیں یہ تو طالبان بھی کل کو پول آئے گا نا، جب سوئمنگ پول آئے گا نا تو جب دھکا پڑتا ہے نا تو سب کو سوئمنگ آ جاتی ہے. سر جی یہ بزنس مین پولیٹیشین ہیں، انہوں نے اپنی دولت، ریاست، کارخانوں، بینک کے لون اور اس ساری زندگی پہ اپنے آپ کو یہاں لے کے گئے ہیں. سعودی عرب جیسے ملک نے بھی میرا خیال ہے ان کو سمجھایا کہ عقل سے کام لو. سعودی عرب نے دے دیا میسج، عقل سے. آپ بھی ہو کر رہے ہیں نا، ایسے تو نہیں کہیں نا، آپ بھی ملے ہوں گے لوگوں سے. میں تو عمرہ کرنے گیا. نہیں ایسے عمرے پہ ایسے سب عمرے پہ لوگ سعودی آپ بھی گئے ہیں، آپ کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں ادھر، ایسا تو نہیں ہے. دیکھیں ملاقاتیں تو فضل الرحمان کی بھی ہوئی ہیں، پر وہ تو اور حکومت کے ساتھ کھڑا ہو گیا. وہ دیکھیں نا، وہ مطلب ہے ادھر بہت سارے کام ہوتے ہیں سعودی عرب میں عمرے کے نام پہ. مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودیوں نے میسج. دیکھیں میں 6 مہینے سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اپنے سیاسی وجدان یا گیس ورک یا پولیٹیکل ایکسپیرینس کی بنیاد پہ کہ قربانی سے پہلے قربانی ہو سکتی ہے. اور یہ سال فائنل سال ہے. اور یہ ڈی چوک میں جو انہوں نے میٹرو بس کی قبر بنائی ہے، ٹھیک ہے، جو سارا تباہ کر دیا پنڈی اسلام آباد کو، خدا ان کو پوچھے گا کہ انہوں نے پنڈی کے ساتھ کیا بدلہ لیا ہے. اس میں یہاں ہماری سیاست ڈوب جائے گی جی. اور یہ میں آج آپ کے پروگرام میں نہیں کہہ رہا، یا نواز شریف کی سیاست دفن ہو جائے گی. پہلے میں 50-50 کا پروگرام رکھتا تھا، اب میں یہ پروگرام رکھتا ہوں کہ 70% ان کے مرنے کے چانسز ہیں. نہیں سٹا کھیلنا ہو تو کس پہ کھیلیں گے؟ آپ پہ کھیلیں، آپ کی سیاست ختم ہو جائے گی یا ان کی حکومت؟ اٹ ڈیپینڈس کہ اگر عوام سٹے باز بھی دیکھ رہے ہیں آپ کا پروگرام، وہ اگر عوام تک سمجھتے ہیں. پہلے لوگ یہ کہتے تھے کہ جی لیڈر نہیں نکلتے جی، ہم کیسے باہر نکلیں جی، لوڈ شیڈنگ ہے جی، بے روزگاری ہے جی، مارے گئے جی، بچوں کو روزگار نہیں ہے. اب لیڈرشپ نکل رہی ہے، ٹھیک ہے، اب لیڈرشپ میدان میں ہے، قوم کو میدان میں آنا ہے. اور مجھے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ 14 اگست سے لے کے 26 اگست تک 10 دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا کون جیتے گا کون ہارے گا. کتنا 70-30 کر رہے ہیں آپ ابھی بھی؟ اب تو میں 30 بہت ہے، 30% بہت ہے، 30% رک سکتے ہیں ابھی بھی. دیکھیں میں وہ بات یعنی آپ سارے مل کے 70% ہیں، وہ اکیلے 30% ہیں. وہ اکیلے تو اب نہیں رہے نا، فضل الرحمان ان کے ساتھ ہے. جماعت اسلامی کہاں کھڑی ہے؟ جماعت اسلامی میرا خیال ہے کہتے ہیں 10 تاریخ کو فیصلہ کریں گے. میں نے کبھی جماعت اسلامی دیکھیں نا، ایک پوری ٹیم جماعت کی
ایک پہلا بیچ جو تھا اسٹوڈنٹ جمعیت کا، پہلے نواز شریف صاحب کے ساتھ گیا، جاوید ہاشمی، شاہد خاقان عباسی، وہ اقبال کیا نام ہے اس کا، حسن کیا نام ہے، احسن اقبال، یہ 10-12 لوگ اس جماعت کے ساتھ گئے۔ اب 10-12 لوگ جمعیت اور جماعت کے عمران خان کے ساتھ آئے ہیں، اسلام آباد کا MNA ہو گیا، چوئی اعجاز ہو گئے، الوی صاحب ہو گئے، یہ ساری ان کی جمعیت کی ایک عارف الوی صاحب بھی جمعیت، عارف الوی صاحب بھی جمعیت سے، اور ہمارے اسلام آباد کے MNA جو ہیں نچکاری والے کے بھائی کیا نام ہے ان کا، اسد عمر صاحب، یہ بھی جمعیت میں تھے سارا۔ 12, 13, 14 لوگ اس وقت گئے تھے، انہوں نے اس کی سیاست کو جلا بخشی، طاقت دی۔ اب 12, 14 عمران خان کے ساتھ آئے ہیں، اور میرا خیال ہے اس سے عمران خان کی سیاست کو فائدہ ہوا ہے، فائدہ ہوا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا یہ بتا دیجئے، اچھا یعنی 30% ان پہ رکھا جائے، یعنی ابھی اچھا اگر یہ بچ گئے، اگر یہ نکل گئے، نہیں آتے یعنی سیاسی بحران ہے، اگر یہ نکل گئے اس سے، تو پھر ملک کے لیے، اپوزیشن کے لیے، فوج کے لیے برا وقت ہوگا، ملک کے لیے، فوج کے لیے، اور یہ اکانومی ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اچھا یہ پہلی دفعہ پیسے بنانے کے چکر میں سارا گڈانی، LNG، سارا نندی پور، سارا پورٹ قاسم کی انویسٹمنٹ، سارے یہ لوگ اپنے لا رہے ہیں دولت کھونچے، اور یہ کھونچے باز قسم کے لوگ جو قطر میں لا کے انہوں نے ایمبیسڈر لگایا ہے، جو اپنی برلن سے ایک لے کے گئے ہیں کونسلر وہاں چین پہ، چین کے کونسلر کو اٹھایا ہے، یہ سب پیسے کمانے کے سب بات اپنی جگہ رہ گئی۔ میاں صاحب سے استعفیٰ کون لے گا، کہے گا کون، اور اعلان کون کرے گا کہ اگلا سیٹ اپ یہ ہے، جھاڑو کون کیسے پھرے گا، میکینزم کیا ہے؟ دیکھیں میں نے آپ سے عرض کیا ہے، ہر آدمی یہ سوال پوچھتا ہے، ہم بڑے ایڈوانس ہو جاتے ہیں، پل تو آنے دینا، پھر آپ کو بتائیں گے پل کراس کیسے ہوگا، ہوگا کراس۔ کاکڑ فارمولا؟ مجھے یہ نہیں پتا فارمولا کیا ہے۔ نہیں فارمولا یہی ہوگا نا، دیکھیں کیا نہیں فارمولا بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ ججوں کو بحال کر دیں، یہ واپس جا رہے ہیں، آپ یہ کر دیں، یا آپ بھی جائیں یہ بھی جائیں، دیکھیں نا الٹیمیٹلی میں سپریم کورٹ کا رول ایک دیکھ رہا ہوں، آرمی کو سک ان ہوتا دیکھ رہا ہوں، اور نواز شریف کی نااہلی، نالائکی اور اس کے ایڈوائزروں کا آپ یہ کہیں کہ نااہل ہونا، انتہائی نااہل درجے کی ان کی منسٹری۔ آرمی کو سکین ہوتا کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بوٹوں کے ساتھ ماشاءاللہ، وہ ننگے پیر تو کبھی بھی نہیں آئی جی، فوجی تو آج کل سوتا بھی، میں رائفل کے ساتھ سوتا ہوں اپنے بیڈ کے ساتھ رکھ کے، تو فوجی آپ کا خیال ہے کہ وہ صرف گون بیٹھ کے سوتا ہوگا؟ سر حالات اس ملک کے دیکھیں، اگر شیخ رشید جیسا جس نے 12 بور کی چھرے کی بندوق نہیں چلائی، وہ لوڈ آرمی کے رائفل کے ساتھ سوتا ہے، تو کیا فوجی ویسے سوتے ہوں گے جی؟ ان کی تو ٹریننگ کا حصہ ڈیفرنٹ ہے۔ نہیں تو نہیں ماشاءاللہ، میں ماشاء اللہ کو تو نہیں دیکھ رہا جی۔ تو پھر کیسے آئیں گے؟ فوج کیسے سکین ہوگی؟ دیکھیں فوج سکین کیسے ہوگی یہ بتائیں۔ دیکھیں جب حالات اس نہج پر پہنچ جائیں گے، جب دیکھیں اس ملک کے ذمہ داران میں ہے فوج، اور اس وقت جتنا امیج فوج کا راحیل شریف کے دوران بڑھا ہے، جتنا عزت اضافہ اور فوج کو موجودہ دور میں ان کی نااہلیوں کی وجہ سے ملا ہے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے ملا ہے، اس سے پہلے فوج میں سکین سافٹ ہوں گے، ٹیلی فون کال کے تھرو ہوں گے، یا بدفتے نفیس ٹینکوں پہ آ جائیں گے؟ دیکھیں نا اگر تو بنا سر اسلام آباد میں ٹینکوں کو آنے کی ضرورت نہیں ہوتی، 8 ٹرکوں کی صرف ضرورت ہوتی ہے، تو یہ پہلے ہی 32 ٹرک یہاں موجود ہوں گے۔ سر جی یہ 245 میں تو پہلے ہی فوج تو ہے نا، ابھی 245 لگی ہوئی ہے فوج تو 7 جگہوں پہ ہے، آج وزیر داخلہ نے کنفرم کر دیا کہ اسلام آباد میں 7 جگہوں کو، 8ویں تو پیچھے جگہ ہی کوئی نہیں رہتی، 8ویں تو یہاں چیک پوسٹ بھی کوئی نہیں رہتی، کہتے ہیں بارگلہ پہ فوج ہے، ایئرپورٹ پہ فوج ہے، اسٹیشن پہ ہے، جنا سپر میں ہے۔ اچھا یہ فوج کون سی ہوتی ہے؟ یہ سب نہیں معلوم ہے، 111 بریگیڈ ہی ہوتی ہے نا، ظاہر ہے آف کورس اس 10 کور۔ اور خدا نہ خواستہ جب کوئی غیر جمہوری تو یہ جو کھڑے ہوتے ہیں یہی ہو جاتے ہیں، آپ نے ماشاءاللہ لگتے دیکھا ہے نا، یہی ہوتے ہیں ساری جو حفاظت کے لیے۔ میں نے نواز شریف صاحب کو جاتے دیکھا ہے، جب فوج داخل ہو رہی تھی تو میں سگار پیتا رہا سیڑھیوں پہ سلیپر اتار کے، تو میں نے سارا سما میرے ذہن میں ہے، میری آنکھوں کے سامنے، حتیٰ کہ جنرل بٹ نے ریزسٹ کیا تھوڑا سا، انہوں نے جنرل بٹ کو کہا کہ سر دس از دی آرڈر آف دی کمانڈ، سرنڈر یور سیلف، اینڈ ہی سرنڈرڈ۔ اچھا اور ان کی پسند بھی یہی نا، گلو بٹ ٹائپ اور گڈو بٹ ٹائپ لوگوں کی ان کی چوائس ہے، جو آگے بونے لوگ ہیں جو آگے بولے نا یہ صدر ہے جی، ہے جی۔ دیکھیں ایسا صدر رکھا جائے جیا قلعے بندے جیا چوراں کھڑیا، ایسا صدر رکھا ہے جیا قلعے بندے جیا چوراں کھڑیا، ایسا گورنر رکھا ہے کہ جس کو آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ بدلنا شروع ہو جائیں گے انہی 7 دنوں میں، ان کی رائے بدلنا شروع ہو جائے گی۔ اچھا صاحب یہ بڑی آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ بات کی ہے، میرا سوال اپنی جگہ رہ گیا، میرا سوال اپنی جگہ رہ گیا کہ 3-4 چیزیں بنتی ہیں، ماشاءاللہ نہیں لگے گا، نہ لگنا چاہیے۔ فوج